चोरी चलने का नाम नहीं ले रहे, चोरी चलने का नाम नहीं ले रहे। अरे चोरी तू क्यों नहीं चल रही है? चोरी आवाज देती है। अरे इब्राहिम तेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अरे इब्राहिम मैं तेरी बात मानूं या उस अल्लाह की बात मानूं जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे पैदा किया है। मेरे अजीजों, आज ईमान की कमजोरी, आज यकीन की कमजोरी, ये सिर्फ और सिर्फ तमाम वजूहात में से, तमाम असबाब में से एक वजह ये भी है कि हमारा ताल्लुक कुरान से कटा हुआ है, हमारा ताल्लुक अहदीस मुबारका से कटा हुआ है, हमारा ताल्लुक उलमा और हुफ़ाज़ से कटा हुआ है, हमारा ताल्लुक मसाजिद से कटा हुआ है। तो मस्जिद पर हम मस्जिद की तरफ हम नहीं जाएं, बुलाता है, लेकिन यकीन की कमजोरी, ईमान की कमजोरी हमको मस्जिद लेकर के नहीं जाता। तो हमारा ताल्लुक ये सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत, कुरान का इल्म ना होना, कुरान का मुताला ना करना, अहदीस मुबारका का मुताला ना करना, जिसकी वजह से हम दुनिया के असबाब में और मादी असबाब में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान की तालीम हासिल करो, उलमा की गुरबत बनाओ, उलमा के करीब आओ, अहदीस मुबारका की तालीम हासिल करो कि मेरा महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या कहे। अरे बोलो, बातें समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो, थोड़ा बच्चे खामोश हो जाए, बच्चे थोड़ा खामोश हो जाए। जिस चीज से आज हम और आप भाग रहे हैं, जरा गौर करिए। उलमा से आप बराबर सुनते रहते होंगे कि सबसे पहली आयतें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी वो तालीम के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से। सबसे पहली आयतें पढ़ने के ताल्लुक से। काली कमली वाला ग़ार हिरा में तशरीफ फरमा, सैयदुल कौनैन सैयदुल कायनात तशरीफ फरमा है। सैयदुल मलाइका आपके पास तशरीफ लाते हैं और आपसे कहते हैं इक़रा, पढ़िए, इक़रा पढ़िए। आपने कहा माना बुखारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। वाकई में आप पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए आपका लक़ब उम्मी था। आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपने सुना होगा उम्मी। जाहिल न कहना, जाहिल उसे कहते हैं जो जानने के बावजूद भी जिहालत करे, दीन की बातें न माने, तस्लीम न करे, उलमा से बहस करे, दीनदारों से बहस करे, उसको जाहिल बोलते हैं। अनपढ़ उसे कहते हैं कुरान का इल्म नहीं था, नमाज का इल्म नहीं था, वुज़ू के फराइज़ उसको नहीं मालूम थे, उलमा ने बता दिए, उस पर अमल कर लिया, मान लिया कि हाँ यही है। हुजूर ने फरमाया माना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। वाकई में आप पढ़े लिखे नहीं थे। माइकल हार्ट एक ईसाई गुजरा है, उसने किताब लिखी है और उस किताब का नाम उसने दिया है रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री, कि तारीख में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियतों की दर्जाबंदी। फिर वो तो सबसे पहले सफ़ा पर, सबसे पहले वरक पे जो उसने एक बात लिखी, उसने बात लिखी, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। कि मेरी इस बात को बाज पढ़ने वाले पढ़ करके बड़े ताज्जुब में आएंगे कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर जब नजर डाली तो मैंने सबसे पहला नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। माई चॉइस ऑफ मोहम्मद, मेरी सबसे पहली पसंद कौन है? अरब का रहने वाला, अब्दुल्ला का लाल, आमिना का दुर्र-ए-यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और वो ये कहता है आगे कि मैंने आल वर्ल्ड पर नजर डाली, आलमे इंसानियत के ऊपर मैंने नजर डाली, मैंने न्यूटन जैसा बड़े से बड़ा साइंसदान देखा, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा,
बड़े बड़े इंजीनियरों को देखा, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा, बड़े बड़े वकीलों को देखा। वो किसी मकतब में, वो किसी इदारे में, वो किसी कॉलेज में, वो किसी अच्छे मदरसे के अंदर मुझे किसी अच्छे उस्ताद के पास, अच्छे टीचर के पास पढ़ते हुए नजर आया। लेकिन मैंने जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर डाली तो मुझे आप किसी अच्छे इदारे में, किसी मकतब में, किसी उस्ताद के पास आप मुझे ज़ेर तालीम नहीं मिली। अरे बोलो, अब इस कलीम साहब बैठे हुए हैं, हमारे साथियों में से हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। क्या फरमाया, क्या कहा उसने? मैंने पूरी नजर डाली, लेकिन मुझे जो शख्सियत नजर आई और वो ये जवाब देता, बड़ी प्यारी दलील देता है। उसने बात कही, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसानों को इल्म की दौलत से आशना कर दिया, इल्म की दौलत से बेरास्ता कर दिया। अरे बोलो, किया कि नहीं किया? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? क्या हम हुजूर की तालीम के बगैर क्या हम नजात पा सकते हैं? क्या हुजूर की तालीम के बगैर हम नजात पा सकते हैं? क्या हुजूर की सीरत और उनकी सुन्नत पर अमल किए बगैर क्या हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? खुदा के कसम कभी नहीं दाखिल हो सकते हैं। तो मैंने अर्ज ये किया कि सैयदुल मलाइका, सैयदुल मुरसलीन से कह रहा है, ये कुरान पढ़िए। आपने कहा मौला बुखारी मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल ने आपको दोनों हाथों से दबाया और दबाने के बाद फिर छोड़ दिया और फिर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सैयदुल मलाइका आगे आगे बढ़ता जा रहा, सैयदुल कौनैन, सैयदुल कायनात पीछे पीछे बढ़ते जा रहे। और इस दबाने की वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंची। उलमा ने फौरन नुक्ता बयान कर दिया यहाँ पर, इसी मसले से नुक्ता निकाला कि देखो, इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं होती। इन उलमा को, इन हुफ्फाज़ इकराम को उस्ताज़ों की मार खानी पड़ती है। 10 साल एक हाफिज़ कुरान टूटी हुई चटाइयों पे सोता है, 15 साल एक आलिम दीन टूटी हुई चटाइयों पे सोता है, और उस्ताज़ों की कड़वी और कसीली और मार बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इल्म की दौलत से बेरास्ता कर देते हैं, इल्म के ज़ेवर से उसको आरास्ता कर देते हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे तकलीफ हुई, मुझे बड़ी तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि पहली बार आपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली हैत में देखा था, असली शक्ल सूरत में देखा था। एक तो ये थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि बशरी तकाजा होता है, ये ना किसी के जहन में आ जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदर डर पैदा हो गया। नहीं, बशरियत का तकाजा होता है डरना। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा था, अल्लाह ने पूछा, मूसा क्या है तुम्हारे हाथ? कहा, अल्लाह असा है, क्या करते हो? बकरियां चलाता हूँ, पत्ते तोड़ता हूँ, इसी से सहारा देता हूँ, टेक लगाता हूँ, बकरियां हाँकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मूसा इसको जरा छोड़ दो। जमीन पे छोड़ा तो बड़ा अजगहा बन। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बेग मार दिया, फौरन पीछे आ गए। कहा, मूसा डरो ना, ला तखफ, डरिए ना मूसा, आगे बढ़ो, इसको पकड़ो। अब ईमानी तकाजा था कि आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, और बढ़ करके उस अजगहे को आपने पकड़ लिया, वो फिर से आसा बन गया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर तमाम के तमाम रास्ते खत्म हो जाते हैं, जहां पर तमाम के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं, वहां अल्लाह की मदद शुरू होती है। पीछे फिरौन है, लश्कर है, आगे दरियाए नील है। अरे बोलो, किसने बचाया? किसने बचाया? अरे बोलो, अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है, अल्लाह हिफाजत फरमा रहा है, और क़यामत तक अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। बस बशर्ते कि हम और आप मसाजिद को आबाद करने वाले बने, बशर्ते कि हम और आप अल्लाह के सामने सजदा करने वाले बन जाएं, बशर्ते कि हम और आप मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाएं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل کے زمانے سے مجھے پریشانی ہوئی اور ایسا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی، میری جان نکل جائے گی۔ آپ جلدی جلدی اپنے گھر آتے ہیں، کیونکہ جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے تو کہاں کی سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، وہ سوچتا ہے میں گھر چلوں، بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، تھوڑی تسلی مل جائے گی، تھوڑی آرام کر لیں گے۔ آپ جلدی جلدی گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں جو آپ کی اہلیہ ہے، آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ سے سب ملونے اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ نے تسلی دی، کون خدیجہ تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والی وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا سلام جن پر اترا وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت جن پر اتری وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے صدیقہ کا لقب جن کو ملا وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کا جن سے نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کی اولاد جن سے ہوئی وہ حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جن کا انتقال ہوا وہ حضرت خدیجہ ہے، اور سب سے پہلے جن کو حضور نے اپنے دست مبارک سے ازواج مطہرات میں قبر میں اتارا وہ حضرت خدیجہ ہے۔ یہ ہے خدیجہ کا مقام۔ وہ خدیجہ، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، غور سے سننا، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوئے، آپ ٹینشن نہ لیجیے، بالکل اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، اس لیے آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے۔ علماء نے فرمایا، ایک نقطہ نکالا یہاں پر کہ دیکھو جو غریبوں کی یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت تمام کے تمام حوادثات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کون تسلی دینے والا؟ نبی فرما رہا ہے، سید الکائنات، سید المرسلین، سید الانبیاء، تمام نبیوں کی امامت کرنے والا، اسی فلسطین میں بیت المقدس میں معراج کے موقع پر سب سے پہلے تمام کی تمام نبیوں کی امامت کرنے والا وہ نبی فرما رہا ہے کہ میری بیوی نے جب مجھے تسلی دی مجھے تسلی مل گئی۔ کیا فرمایا؟ میری بیوی نے مجھے تسلی دی، مجھے تسلی مل گئی۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو تسلی دو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو، آپ ان کو پریشان نہ کرو، ان کے ہر پوزیشن کا آپ خیال کریے اور ہر مراحل میں آپ ان کا ساتھ دیجئے، کیونکہ آپ ایک بیوی شریک حیات ہوتی ہے، زندگی کی ساتھی، اسی لیے اس کو لائف پارٹنر کہا گیا ہے۔ یہ لائف پارٹنر ہے، زندگی کی ساتھی ہے۔ ایک بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کا ساتھ دے، ہر مصیبت میں، ہر موقع میں، غمی میں، خوشی میں۔ ارے خوشی میں ساتھ آپ دیں گے، غمی میں کون ساتھ دے گا؟ آپ ہی تو دیں گے۔ بالکل پریشان نہ کریے آپ ہمارے مجیب بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر آ جاؤ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی جو علماء کرام، حفاظ کرام ہیں، ویسے ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور ہمارے یہ بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں، دین کی بات کھڑے کھڑے سننا یہ بے ادبی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کا شوہر جس حالت میں ہو، اس کی جس اعتبار سے حیثیت ہو، اسی اعتبار سے آپ کے مطالبے ہونے چاہیے، آپ کے مطالبے ہونے چاہیے۔ آپ اپنے شوہر کی حیثیت سے زیادہ مطالبہ نہ کرنا کہ ہر شادی اور
نکاح کے موقع پر، ہر فنکشن کے موقع پر ان کو نیا جوڑا چاہیے؟ نہیں، شوہر اگر غریب ہے اس کا ساتھ دیجیے، شوہر جس حالت میں ہو اس کا ساتھ دو، کیونکہ اگر تمہارا شوہر تم سے خوش ہے، یاد رکھنا تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے۔ اگر تمہارا شوہر ناراض ہے، تمہاری عبادت، تمہاری زکات، تمہارا حج کرنا، تمہاری رات کی تہجد کی پابندی کرنا، یہ تم کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے شوہر کا ساتھ دو، تانے نہ مارو، ان کو تانے نہ دو، ان کو پریشان نہ کرو۔ یہ جو آپ کے زیورات ہیں یہ اصلی زیور نہیں ہے مسلمان بہنوں، آپ تو اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں، آپ تو جنتی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کل قیامت کے دن جنت میں بنا دی جائیں گے۔ 70,000، حالانکہ حور کا تذکرہ وقت نہیں ہے ورنہ کرتے کہ حور کی خوبصورتی اللہ نے جو قرآن اور حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت یہ ایمان والی عورت جنت میں بنا دی جائے۔ 70,000 گنا زیادہ۔ یہ آپ کے زیورات، یہ آپ کے لباس، یہ آپ کے یہ مادی اسباب، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے حضرت فاطمہ کی کنیزاؤں، تمہارا وہ ماتھے کا، وہ پیشانی کا سونے کا ٹیکا جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے، وہ تمہاری پیشانی کا زیور نہیں ہے، بلکہ تمہاری پیشانی کا زیور وہ اللہ کے نام پر سجدہ کرنے کی وجہ سے جو نشان پڑ جاتا ہے وہ تمہاری پیشانی کا زیور ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا وہ سونے کا کنگن جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے، تمہارے ہاتھوں کا وہ زیور نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہاتھوں کا زیور وہ اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ تمہارے پیروں کے وہ پازیب جس کو ایک سنار تیار کرتا ہے، تمہارے پیروں کا پازیب وہ زیور نہیں ہے، بلکہ تمہارے پیروں کا زیور وہ حیا سے اٹھایا ہوا قدم ہے۔ اس لیے کبھی بھی شوہروں کو پریشان نہ کرنا، آپس میں محبت، آپس میں محبت بانٹو، پیار بانٹو۔ جب آپ کا شوہر آپ کے گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے چہرے سے، تو آپ بھی اس کا مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کریں، آپ بھی اس کا مسکراتے ہوئے چہرے سے استقبال کریں۔ اور آپ کی زبان پر یہ شعر ہونا چاہیے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤ۔ علماء کرام اس کا مطلب سمجھ لیں، معیت یہاں پر میت کو مردہ نہ سمجھ لینا، معیت کے معنی آتے ساتھ میں عین یا تا، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، یعنی جنت کے اندر، باغیچے کے اندر جہاں پر تمام کے تمام لوگ موجود ہوں، ایک بیوی اپنے شوہر سے کہے اور بڑھ چڑھ کر کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ شوہر تھوڑا مسکرائے، بیوی کو زیادہ مسکرانا چاہیے، اور اس کی زبان پر یہ شعر ہونا چاہیے، میت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤ۔ اس لیے لڑائی جھگڑے نہیں، سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ پڑھائی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج جب گھر کا مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو منہ بگاڑ کر کے داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہوں گے تو ہم تو ہے ہمارا روٹ کم ہو جائے گا، بیوی کی نظروں میں ہماری ویلو گھٹ جائے گی، ہماری پوزیشن کم ہو جائے گی۔ نہیں، آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوگی، آپ کی بیوی بھی مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ کا استقبال کرے گی، مسکراتے ہوئے چہرے سے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ سیرت میں دیکھیے جب شوہر محبت کا اظہار کرے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی محبت کا اظہار کرے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں محبت کا اظہار کروں گی تو میری ویلو، میری پوزیشن کم پڑ جائے گی۔ نہیں، بڑھ چڑھ کر کے محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ شوہر کے سامنے محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟
کیونکہ شوہر ہی تو ہے انسان. دنیا کے اندر دو مرد ایسے ہیں جو ایک عورت کے نخروں کو برداشت کرتے ہیں. ایک تو اس کا باپ ہے, دوسرا اس کا شوہر ہوتا ہے. یہ دو لوگ نخرے برداشت کرتے ہیں. اس لیے اگر شوہر محبت کا اظہار کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے بھی کہ اس کو بھی چاہیے کہ محبت کا اظہار کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, اے عائشہ, اے میری پیاری بیوی عائشہ, اے پیاری عائشہ, تم مجھے کھجور, تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کے کھانے سے زیادہ مرغوب ہو. یہ محبت بھرے الفاظ حضور نے اپنے بیوی کے سامنے رکھے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے ایک قدم بڑھ کر کے محبت کا اظہار کیا. اے میرے پیارے حبیب, اے میرے پیارے محبوب, اللہ کے پیارے حبیب, آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کے کھانے سے زیادہ مرغوب ہے. نبی علیہ السلام مسکرا پڑے اور کہا, میری پیاری عائشہ, تیرا جواب تو مجھ سے بھی بہتر ہے. اے میری پیاری عائشہ, تیرا جواب تو مجھ سے بہتر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے اور سلام کر کے داخل ہوتے. آج ہمارے نوجوان بھائی یا مرد حضرات کہتے ہیں مجھے گھر میں سلام کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, کس کو دعا دے رہے ہیں؟ اپنی ماں کو دعا دے رہے ہیں, اپنے باپ کو دعا دے رہے ہیں, اپنی بیوی کو دعا دے رہے ہیں, اپنی اولادوں کو دعا دے رہے ہیں, سلامتی کی دعا دے رہے. بتاؤ کیا کوئی مرد اپنے گھر والوں کو دعا نہیں دے سکتا ہے؟ اور سلام میں ہے کیا؟ سلامتی کا مطلب لفظ سلام, السلام یہ اللہ کی صفت ہے. دنیا ما فیہا کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں, دنیا اور آخرت کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں, وہ ساری کی ساری اچھائیاں آپ کو مل جائیں. اور دنیا ما فیہا کے اندر جتنی برائیاں ہیں, جتنے نقائص ہیں, جتنی خرابیاں ہیں, اس سے تمہاری حفاظت ہو. یہی تو سلام کا مطلب ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں پانی نوش فرما رہی ہیں. صدر دروازے سے آپ داخل ہوئے, دیکھا, فوراً آپ نے وہیں سے کہہ دیا, وہ دیکھو جنگ چھڑ گئی ہے. بھائی خاموش رہے, بچے لوگ خاموش رہے. دروازے سے آپ جیسے ہی داخل ہوئے آپ نے فوراً کہا, اے میری پیاری حمیرہ. نام تو عائشہ تھا لیکن محبت میں حضور حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے. جیسے آپ حضرات اپنی بیویوں کو پیار سے کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. کہا ہے حمیرہ, تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا. یہ کہتے ہوئے آپ تب تک قریب جا چکے تھے. تشریف فرما ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو آپ کے دست مبارک میں رکھ دیا. آپ نے پینا چاہا, ایک لخت آپ ٹھہر جاتے ہیں اور اے حمیرہ یہ بتاؤ ذرا کہ پیالے میں تمہارے لب کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, تم نے پانی کہاں سے نوش فرمایا ہے؟ امی جان نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی. حضور نے پیالے کے رخ کو چینج کیا اور بدلنے کے بعد جہاں سے امی جان کے لب لگے تھے, جہاں سے ایک شوہر کی بیوی کے لب لگے تھے, ہونٹ مبارک لگے تھے, وہاں سے جناب محمد رسول اللہ نے وہاں سے پانی نوش فرمایا. یہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام شوہروں کو, تمام کے تمام انسانوں کو ایک تعلیم دے دی کہ دیکھو جس طریقے سے میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں ایسے تم بھی محبت کرنا. تو کیا ہوگا, گھر جنت بن جائے گا. ورنہ گھر لڑائی اور جھگڑے ہوں گے, آپ تھوڑا کھچو گے اور زیادہ کھچے گی, آپ ایک قدم بھاگو گے, بیوی 10 قدم آپ سے بھاگے گی. زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے, روٹ کر وقت گوانے کی ضرورت ہے. موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں, سب سے پہلی قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ تعلیم کے تعلق سے. اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دو, سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو, سب سے پہلے حدیث کی تعلیم دو. اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, سب سے پہلے اپنے بچوں کو آپ دین کی تعلیم دو. آپ ان کو پھر چاہے انگلش
کو جج بنانا، وکیل بنانا، سب سے پہلے اس کو دیندار بنا دو، سب سے پہلے اس کو حافظ قرآن بنا دو، سب سے پہلے اس کو عالم دین بنا دو، پھر ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، پروفیسر، جج، وکیل، کچھ بھی بناؤ تو، لیکن سب سے پہلے اس کو وضو کے فرائض سکھلاؤ، وضو کا طریقہ سکھلاؤ۔ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو آپ پردہ سکھلاؤ کہ پردے سے رہنا ہے تم کو، گھر سے باہر 7 سال کی چھوٹی سی ننھی معصوم بچی ہے، اس کو پردے کا مطلب نہیں معلوم ہے، لیکن حجاب لگا کر کے دوپٹہ باندھ کر کے پھر اس کو باہر بھیجو، کیونکہ تاکہ دھیرے دھیرے یہی بچی ابھی اس معاشرے میں ایک بہن کا کردار نبھانے والی ہے، ایک بیٹے کا کردار نبھا رہی ہے، ایک بیوی کا کردار نبھانے والی ہے، تاکہ شوہر کو پردہ کرنے کا حکم کرنا نہ پڑے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، دین پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، دین پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ آج جو ایک ارتداد کا دور چل رہا ہے، اگر ارتداد سے اپنے بھائیوں کو، اپنی معصوم ان مقدس شہزادیوں کو اگر آپ کو اسلام میں لان رکھنا ہے اور ارتداد سے بچانا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینی پڑے گی۔ آپ ان کو اگر کالج میں پڑھا رہے ہو، ان کا ایڈمیشن اگر کالج میں ہے، آپ کی نگرانی میں ان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ دوسری کی بیٹی اور بہنوں کے اوپر آپ کی فل طریقے سے نظر ہے، کس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، کس کی بہن کیا کر رہی ہے، اور ہم اپنی بیٹی اور بہن کی طرف سے بالکل سمن بکمن عمیون بنے ہوئے، آنکھیں بند کرے ہوئے، کان بند کرے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کی بہنیں، ہماری بہنیں غلط راستے پر چل رہی ہیں، لیکن شیاطین کا جال ہر طرف پھیل چکا ہے، شیاطین کا بسیرا ہو چکا ہے۔ ایک شکاری شکار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے شکار اس شکاری کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ پھنس جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، دین کی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے بندے، اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، تیری بیوی، تیری بہن، تیری بیوی 20 سال سے تیرے نکاح میں تھی، 40 سال سے تیرے نکاح میں تھی، 50 سال سے تیرے نکاح میں تھی، کیا تو نے کبھی اس کو تنہائی میں لے کر کے بیٹھ کر کے، کیا تو نے کبھی اس سے یہ پوچھا، اے میری پیاری بیوی، ذرا تو وضو کے فرائض بتا، ذرا نماز کے فرائض بتا، نماز کی شرائط بتا، نماز کا طریقہ بتا، سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا، سورت پڑھ کے سنا، التحیات پڑھ کے سنا، ذرا تو مجھے بتا، تو میری خدمت کرتی ہے، دیکھ تو میرے کپڑے دھلتی ہے، میرے لیے کھانا تیار کرتی ہے، میرے لیے تو کپڑوں پر استری اور پریس کرتی ہے، میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، میرے جانے کے بعد میری غیر حاضری میں میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اے میری پیاری بیوی، جس طریقے سے دنیا کے کام میں تجھ سے لیتا ہوں، پوچھتا ہوں، اگر کھانا وقت پر نہیں بنا ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اے میری پیاری بیوی، ذرا میری یہ ذمہ داری بھی تو ہے، میں تجھ سے دین کے بارے میں پوچھوں، ذرا تو بتا، اب تھوڑی خلوت ہوئی ہے، اب تھوڑی فرصت ہوئی ہے، بتا تو نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو نے عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز تو نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو نے آج قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی، تو نے دعاؤں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، تو نے کھانا جو پکایا، جھاڑو جو لگایا، برتنوں کو دھولا، تو نے کیا بسم اللہ سے شروع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ارے بولو، کس کی ذمہ داری ہے؟ ارے بولو، کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ حضرات کی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم سب کی اللہ پکڑ کرے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ ایک عورت اگر جہنم میں جا رہی ہوگی، 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو، دوسرے اپنے بڑے بیٹے کو، بڑے بھائی دوسرے اپنے بڑے بھائی کو، تیسرے اپنے شوہر ہسبینڈ کو، اور چوتھے اپنے بڑی اولاد کو، اپنی بڑی اولاد کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ چاہے جتنا بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، کتنا بڑا ہو، اگر اس نے دین کے اعتبار سے غفلت برتی ہے، گھر کے اندر تعلیم کا نصب نہیں کیا، اس نے نہیں بتایا کہ صحابہ کون تھے، اس نے نہیں بتایا کہ فاطمہ کون تھی، اس نے نہیں بتایا کہ
عائشہ کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ زینب کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ رقیہ کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ ام کلثوم کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ ماریہ قبطیہ کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ جویریہ کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ حفصہ کون تھی اس نے نہیں بتایا، کہ مریم کون تھی، آسیہ کون تھی اگر اس نے نہیں بتایا، یاد رکھنا یہ مرد منہ کے بھل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کی نمازیں اس کو بچا نہیں پائیں گے، اس کی نمازیں اس کو بچا نہیں پائیں گے، اس کا حج اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے، اس کا تقوی اس کی پرہیزگاری اس کو جنت میں داخل نہیں کرا پائے گی۔ اس لیے یاد رکھنا میرے عزیزوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اولادیں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی، سب سے پہلے ان کو مدرسے کے اندر داخل کراؤ، سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دو، سب سے پہلے ان کو حدیث کی تعلیم دو، اس کے بعد کچھ بھی تعلیم دو۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اولادیں کہاں جا رہی ہے، آپ کی اولادیں گھر کے اندر اگر ہے کیا کر رہی، آپ کی معصوم بہن اگر گھر کے اندر ہے وہ کیا کر رہی، قرآن کی تلاوت کر رہی کہ موبائل کا مطالعہ کر رہی، کہ موبائل دیکھ رہی ہو۔ آج تو ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے، ایک رواج کہ جیسے کام سے فرصت ملی فوراً ڈرامے اور سیریل، پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر ہماری بہنیں پاکستانی سیریل دیکھ رہی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ موقع ملا کھانا بنانے سے، موقع ملا نماز پڑھنے سے، موقع ملا جیسے گھر کے تمام دیگر کاموں سے فارغ ہو جاتی ہے، فوراً موبائل کھول کے بیٹھ جاتی ہے، اس پہ وہ گندی تصاویر۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ارے جس بہن کی نظروں کے سامنے، جن ہماری اسلام کی مقدس شہزادیوں کی نظروں کے سامنے قرآن کے نقوش ہونے چاہیے تھے، آج ان کی نظروں کے سامنے گندی تصاویر ہیں۔ جن ہماری بہنوں کی زبان پر دعائیں اور قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، آج ان کی زبانوں پر سیریل اور ڈراموں کی کہانیاں ہیں۔ جن ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں، جن ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، حدیث ہونا چاہیے تھا، آج ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ جن ہمارے بہنوں کے سروں کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے تھا، آج ان بہنوں کے گلوں کے اندر، ان کے گلوں میں دوپٹے کو لٹکا دیا گیا۔ ایک بھائی دیکھتا رہتا ہے، ایک باپ دیکھتا رہتا ہے، ایک شوہر دیکھتا رہتا ہے۔ ارے کہاں چلی گئی ہماری غیرت، کہاں چلی گئی ہماری غیرت، کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا کہ ایک جوان بہن، ایک ہماری دوشیجہ، ایک ہماری کنواری بہن، اس کے گلے میں دوپٹہ ہے، اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، ہمارے دل میں جوں بھی نہیں روکتا ہے، ہم کہتے بھی نہیں ہیں، حرف خطا تک نہیں نکالتے ہیں۔ اے بہن سر سے دوپٹہ اڑا کر، ورنہ اگر کسی غیر مرد کی نظر تیرے بالوں پر پڑے گی، قیامت کے دن قبر میں فرشتے تیرے بالوں کو نوچ ڈالیں گے۔ تیرے ان ہونٹوں پر جو لپسٹک لگی ہوئی ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑے گی، اے بہن یہ فرشتے تیرے ہونٹوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ تیرے ناخنوں پہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اے بہن تیرے ناخنوں کو فرشتے اکھاڑ لیں گے۔ اے بہن تیرا بہت برا حال ہوگا، دیکھ موت کا فرشتہ تیرے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی طرف دھیان دیجئے کہ یہ معصوم جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ایک بات کے بات کو ختم کر رہے ہیں، ابھی بہت لمبا چوڑا پروگرام ہے، اسد العطیہ مشاعرہ ہے اور بڑے بڑے شعراء الحمدللہ حضرات نے مدعو کیے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرات کو قبول فرمائے۔ یہ نور پور کا پروگرام میں ادھر 2-3 سالوں سے سنتا تھا کہ بہت بڑا عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ آگے بھی ہم نے دیکھا، بڑی عزتیں ملی ہیں، بڑی دعائیں ملی، اللہ حضرات کو قبول فرمائے۔ ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری، جن کو ہم معصوم سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم بچے نہیں، یہ سمجھیے کہ ایسے بھی اسکول کھل چکے ہیں، ایسے بھی کالج آ چکے ہیں وجود میں، 3 مہینے کے بچے کا ایڈمیشن شروع ہو گیا۔ یہودیوں کی سازشیں ہیں، عیسائیوں کی سازشیں ہیں کہ کیسے ہم مسلمانوں کے دلوں سے ان کے ایمان کو نکالتے ہیں، کیسے ان کو ہم اوپر سے ٹافیاں برسائی جاتی ہیں، اوپر سے ٹافی برسائی جاتی، کس نے دیا؟ عیسیٰ مسیح نے دیا، اوپر سے برسایا۔ بولو کس نے دیا؟ وہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کو کیا معلوم عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ان معصوم بچوں کی ذہنیت کو، ان کے اسلامیت کو
ان کے ایمانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہمارا بچہ ماڈرن بن رہا ہے، ہماری معصوم بہن ماڈرن بن رہی ہے۔ نہیں، یہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا سلمان خان اور شاہ رخ خان بن رہا ہے، اگر وہ ہیرو جیسی شکل و صورت اور اپنی مشابہت کو اختیار کر رہا ہے، وہ فلمی ناچنے اور گانے والے، وہ ڈانس کرنے والے، وہ نچنیاں اور قویہ جیسا لباس آپ کی اولاد پہن رہی ہے، کیا آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی بہن اگر کسی ناچنے اور گانے والے جیسا لباس پہن رہی ہے، کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو منع کریے، روکیے کہ نہیں تم کو فاطمہ جیسا لباس پہننا ہے، نہیں تم کو رقیہ جیسا بننا ہے، تم کو خدیجہ جیسا بننا ہے؟ تم کہاں ناچنے اور گانے والی بنی ہوئی؟ تمہاری اصلی زندگی یہ نہیں ہے، تمہاری اصلی زندگی تو بعد آنے والے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی ہیرو بنا گھوم رہا، کوئی کچھ بنا گھوم رہا ہے، ایک رواج فیشن چل چکا، فیشن اس کو سمجھتے ہیں ماڈرن۔ کوئی ہنی سنگھ اوپر سے بال چھپرا لگا ہوا ہے اور نیچے سب بالکل جو ہے چلا ہوا ہے، گویا کہ چھپرا رکھا ہوا، پھٹے پھٹے لباس پہنے جا رہے، کپڑے چیز پھٹی ہوئی ہے، سطر کھلا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں۔ حضرت مولانا علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لینا کہ سطر اگر آپ کا کھل گیا ایک رکن کے بقدر آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور بیچارہ بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، خواب سجدے پر سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ ہماری نماز ہو رہی کہ نہیں۔ ہماری بہنیں باریک دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے، بال چھلک رہے ہیں، بال اوپر سے نظر آ رہے، ان کی نماز کہاں ہو گئی؟ ٹخنے ان کے کھلے ہوئے، نماز کہاں ہو رہی؟ عورت کا تو سارا جسم سطر کے اندر داخل ہے، صرف چہرہ، دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم چھوڑ کر کے پورا کا پورا جسم سطر ہے۔ اگر کوئی اعضاء مستورہ اگر کھل جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آپ جن کو ہیرو سمجھتے ہو، جن کو آپ سپر سٹار بولتے ہو، یہ آپ کے ہیرو نہیں ہے، یہ آپ کے سپر سٹار نہیں ہے۔ یہ ناچنے اور گانے والے ہمارے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناچنے اور گانے والے یہ سپر سٹار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے سپر سٹار، ہمارے ہیرو تو صحابہ، ہمارے سپر سٹار، ہمارے ہیرو تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، ہمارے سپر سٹار تو حضرت عمر ہے، ہمارے سپر سٹار تو حضرت عثمان غنی ہے، ہمارے سپر سٹار تو بلال حبشی ہے، ہمارے سپر سٹار، اے میری ماں اور بہنوں، تمہاری اصل سپر سٹار تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، جو مدینہ کی سب سے بڑی مفتیاں تھی۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے سپر سٹار تو خدیجہ ہے، آپ کی سپر سٹار تو عائشہ صدیقہ ہے، آپ کی سپر سٹار تو رقیہ اور زینب ہے، آپ کی سپر سٹار یہ کوئی ناچنے اور گانے والی نہیں۔ سٹار کے معنی کیا آتے ہیں؟ سٹار کے معنی آتے ہیں ستارے کے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1445 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، اصحابک النجوم، کیا فرمایا تھا میں؟ اصحابک النجوم۔ نجوم کے معنی ستاروں کے آتے ہیں، نجوم کے معنی ستاروں کے۔ حضور نے فرما دیا تھا 1445 سال پہلے، اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، یہ تمام کے تمام میرے صحابہ سپر سٹار ہیں۔ اگر تم کو بننا ہے ابو بکر جیسا بنو۔ ارے کون ابو بکر؟ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، کون؟ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ اگر بننا ہے تو ابو بکر بنو، بننا ہے تو عمر بنو، بننا ہے تو عثمان غنی بنو۔ اے میری بہنوں، اگر بننا ہے رقیہ زینب بنو۔ یہ ناچنے اور گانے والے بن کر کے، یہ ناچنے اور گانے والے بن کر کے یاد رکھنا آپ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولا ہم کو اور ثانیاً آپ حضرات کو، اور میں شکر گزار ہوں جناب حافظ محمد عامر صاحب کا اور ان کے چھوٹے بھائی جناب محمد عزیر صاحب
اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اور پوری کمیٹی کے ذمہ دار جنہوں نے محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں اور ایک عظیم الشان جلسہ اور نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد کیا ہے، اللہ آپ کے آنے کو سلامت رکھے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان تمام علماء کرام جو ہمارے صدر صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بڑے بڑے شعراء تشریف لا رہے، آپ حضرات بالکل جانا نہیں اور بیٹھ کر کے سننا، کیونکہ ایک شاعر ہو چاہے مقرر ہو، تمام کے تمام سیرت جو ہے تمام کے تمام سیرت کو اور شریعت اسلامیہ کو بیان کرتے ہو، چاہے شعر کے ذریعے سے ہو اور چاہے وہ تقریر کے ذریعے سے ہو۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ میں تشریف لائے ہوئے جناب، آپ حضرات سب لوگ جانتے ہیں، جناب قاری ذیشان صاحب جہانگیر آبادی، اللہ نے بڑی ہی کم عمر میں ان کو بڑی ہی ترقیوں سے نوازا ہے، بڑی عزتیں عطا کی ہیں، اور ہمارے بڑے ہی عزیز بڑے ہی دوستوں میں سے مخلص محمد غفران بھائی، اور ان کے علاوہ محمد چاند بھائی، احمد میزان صاحب، محمد نصیر بھائی، ڈاکٹر عاطف صاحب، ان تمام حضرات کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔